बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसीना और आप सबको वेलकम करती हूं आपके अपने चैनल पे वर्सेस पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, एक दिन वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूं मैं, और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खुश रहे। अल्लाह ताला से आपके सेहत सलामती के लिए दुआ गो हूँ, और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-अमान में रखे, और पाकिस्तान को भी आमीन। आज मंडे है और सुबह का 8 बजे, और टाइम जो टेम्परेचर जो है वो -2 है। बहुत सर्दी है, बाहर जो है धूप निकला हुआ, लेकिन हवा भी चल रही है, और सब सर्दी जो है ना, बहुत ख़तरनाक सर्दी है। बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा है। खैर, ये तो सर्दी और गर्मी रहता है, ये तो अल्लाह ताला का निज़ाम है। गर्मी में ज़ाहिर बात है गर्मी होती है, लेकिन अल्लाह ताला के निज़ाम के साथ हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो अल्लाह ताला ने हमें हर मौसम दिया है, गर्मी भी और सर्दी भी। इंसान के लिए एक इम्तिहान है। और दूसरी बात, मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो 3-4 कहें, और एक्सक्लूसिव न्यूज़ भी है। सबसे पहले मैं पीपल्स पार्टी को और जमात इस्लामी को सिंध के लोकल बॉडी इलेक्शन में मुबारकबाद देती हूँ कि सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने बड़ी मार्जिन से जीता, और दूसरे नंबर पे जमात इस्लामी। सो जो बल्ला था वो तेज तहस हो गया, और जो पीटीआई वाले हैं वो सर पकड़ के बैठ गए कि हमारे साथ क्या हुआ, क्योंकि उनके पास अनएक्सपेक्टेड थी। लेकिन उनको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि ये जो आप लोगों ने इतनी अपनी पार्टी को डेवलप किया है, ये सारा इदारा मदार फ़ौज का था, इस्टेब्लिशमेंट का था, और ये 2018 को आप लोग जीत कर आए थे, वो भी उसके क्या कह रहे हैं, करम पे था। तो ये था सिंध का जो लोकल बॉडी इलेक्शन था। ये पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, और पीपल्स पार्टी बड़े अच्छे मार्जिन से जीत गया। दूसरी बात, अभी एक खबर आया है कि जो चौधरी शुजात हुसैन है, उसने परवेज़ इलाही का पार्टी रुकनियत इसमें मुअत्तल कर दिया है, और उससे वजाहत मांगा है कि तुमने, और जो इसके बेटा है मुनीस इलाही, उन्होंने कहा कि इलेक्शन जब लड़ेंगे तो पीटीआई के जाके पीटीआई में शामिल होंगे। सो परवेज़ इलाही और उसके बेटा चाहता है कि शायद ये खबरें चल रहा है कि पीपल्स पार्टी में शायद जाके शामिल हो जाए, और शुजात हुसैन वजाहत मांगा है और उसकी रुकनियत मुअत्तल कर दिया है। दूसरी बात, अभी इमरान खान आज सहाफ़ियों के साथ उन्होंने मुलाकात किया, और उन्हें एक कौमी असम्बली में आने का इशारा दिया, और वो कहता है कि अगर कौमी असम्बली में निगरान सेटअप के लिए हमें दोबारा जाना भी पड़ सकता है। सो इमरान खान ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया, और इसका मतलब ये है कि इमरान खान चाहता है कि अगर शहबाज शरीफ साहब को इत्मीनान का वोट लेना पड़ेगा, सो निगरान सेटअप के लिए इमरान खान और उसकी जमात दोबारा कौमी असम्बली में जा सकते हैं। यानी हुकूमत पे दबाव बढ़ा रहा है कि शहबाज शरीफ इत्मीनान का वोट ले ले और इस्तीफ़ा दे दे, और जो निगरान सेटअप की तैयारियाँ करें। और ये भी कहता है कि हमने कौमी असम्बली के लिए बहुत हमारे पास प्लानिंग है, और कहता है ये भी है कि मुस्लिम लीग के कुछ एमएनएस जो है ना हमारे साथ रबते में है, और मैं पहले उनका टेस्ट करवाना चाहता हूँ, फिर उनको अपनी पार्टी में शामिल करूँगा। मुझे लगता है कि ये सब झूठ है। अभी तो मुस्लिम लीग के अंदर कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो पार्टी के ख़िलाफ़ हो, और पार्टी के ख़िलाफ़ कोई बयान दे दे। मतलब मुझे इसमें अगर 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन 99% हूँ। और अगर है वो कौन, उसका नाम क्यों नहीं बताता? क्योंकि इमरान खान हमेशा ये जो खेल तमाशा है, और ये जो सर्कस का बंदर की तरह जो उछल पछल होता है, ये हमेशा करता रहता है। और दूसरी बात, अभी देखें, अभी 2 हफ्ते पहले, इससे पहले कि ये पंजाब के जो सूबाई हुकूमत तहलील करे परवेज़ इलाही, ये इमरान खान और उसके पार्टी कहता था कि हम लोग तो कौमी असम्बली में जाएंगे नहीं, हमने इस्तीफ़ा दिया है, और हम हमारे इस्तीफ़ा क्यों स्पीकर असम्बली कौमी असम्बली क्यों वो कबूल नहीं कर रहा। तो हम, अगर हमारा इस्तीफ़ा नहीं मंजूर होता तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये अभी कुछ 2 हफ्ते पहले की बात है। और अभी देखें, हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए इमरान खान कुछ ना कुछ बातें कर लेता है, और अभी कहता है कि मैं तो कौमी असम्बली में अगर निगरान सतह हो जाए तो मैं जाऊँगा उधर। और ये भी कहता है कि शहबाज शरीफ का नींद आराम करूँगा मैं। यानी पाकिस्तान को आप भूल जाओ। सिर्फ इमरान खान ही तो, हमें पता भी है ना कि इमरान खान हमेशा अपने बारे में सोचता है, वो पीटीआई के बारे में, पार्टी के बारे में नहीं सोचता। वो अगर सिर्फ सोचता है कि मैं जाके ना प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में दोबारा बैठ जाऊँ मैं, और अल्लाह ताला से मुझे दुआ है कि कभी होगा नहीं इंशाल्लाह।
انشاءاللہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ ہے کہ انسان کو امتحان لیتا ہے کہ اگر میں کسی کو اس کی خواہش کے مطابق اس کے آرزو پورا کر دوں، اس کی خواہش پورا کر دوں، وہ کہاں تک جا سکتا ہے. تو عمران خان کو مل گیا تھا، عمران خان نے دکھایا جو اس نے دکھایا سب کو پتہ ہے. لیکن اس بار مجھے اللہ تعالیٰ سے یقین کامل ہے اور ہمیشہ رہا ہے کہ عمران خان دوبارہ پرائم منسٹر نہیں بنے گا. سو یہ تھا عمران خان کی یو ٹرن. اور وہ کہتا ہے کہ ابھی لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، ابھی تو تم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا استعفیٰ منظور نہیں ہوا ہے اور ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے. تو اس بات پہ میں تو اتنی کہہ سکتی ہوں کہ یہ سارا منافق اور فتنے ہیں. اور اس کی پارٹی بھی اتنی، مجھے جب اس کی مطلب ان کی جو پارٹی نا سیاست میں ان کا کوئی شعور نہیں ہے. جس طرح ان کے پی ٹی آئی کا جو خود چیئرمین عمران خان، اس کا کوئی شعور نہیں ہے سیاست کے لیے، پالیٹکس کے لیے. اس کے ممبران بے صحیح ہے، بونگا سے آ کے ہم باتیں کرتے ہیں اور ہمارے ٹائم اور آپ لوگ کے ٹائم اور ٹی وی والوں کا ٹائم بھی ویسٹ کرتے ہیں. اور دوسری بات ایک خبر بھی ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے نا انہوں نے دے دیا ہے کہ 22 جنوری کو واپس آئیں گے پاکستان. اچھا مجھے نا تھوڑا سا یہ امید تک شاید نواز شریف سے بھی آئیں گے مریم نواز کے ساتھ، لیکن ابھی خبریں ہیں کہ نواز شریف صاحب کا آنے کا کوئی ابھی ڈیٹ نہیں دیا گیا، لیکن مریم نواز کا ڈیٹ دیا گیا ہے. اور مریم نواز کو ایک انہوں نے ایک پارٹی کو مینجمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک ٹاسک دیا ہوا ہے. اچھا کچھ دن پہلے جب سے نواز شریف صاحب نے مریم نواز کو سینئر کا جو ایک کرسی دیا تھا پارٹی ممبر کے لیے، انہوں نے کچھ لوگ ٹی وی میں آ کے تبصرہ کرتے تھے، کچھ جرنلسٹ کے یہ کیا ہوا کہ پھر وہی موریسی سیاست آ گیا، مریم نواز، پھر شہباز شریف، پھر حمزہ اور باقی جو اتنی سینئر لوگ ہیں نون لیگ میں، ان کو کیوں نہیں انتخاب کر دیا. لیکن ایک بات سمجھنے والی بات ہے، دیکھیں ہر چیز پرفارمنس میں ہوتا ہے. اگر فرض کریں کہ وہ تو پتہ ہے مجھے کہ نون کے اندر جو پارٹیز میں جو مسلم لیگ کے اندر ہے بھی کافی اچھے پولیٹیشن ہیں، جس طرح کہ شاہد خاقان عباسی ہے، حسن اقبال صاحب ہے اور دوسرے بھی ہیں. اور لیکن آپ کو پرفارمنس دکھانا پڑے گا نا. ابھی دیکھیں نا جب سے مریم نواز گئی ہوئی ہے لندن اور اپنی علاج کے لیے، انہوں نے کوئی ایکٹیویٹیز نہیں دکھایا. ابھی دیکھیں نا انہوں نے جو ہوا پنجاب میں، جو پنجاب حکومت تحلیل ہو گیا، پرویز الہی کو 106 ووٹ ملا. تو پھر اگر یہ اتنی سینئر ہے اور اتنی لائق لوگ ہیں تو پھر کیوں نہیں بچایا پنجاب حکومت کو؟ تو کب تک ہم شاہد خاقان عباسی کی طرف دیکھیں کہ تو ایکٹیو ہو جائے، کب تک ہم حسن اقبال کی طرف دیکھیں کہ ایکٹیو ہو جائے، کب تک ہم رانا ثناء اللہ کے ساتھ طرف دیکھیں اور وہ جاتا تارا وغیرہ کی طرف. اگر مریم میں یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ خوبی دیا ہے تو کیوں نواز شریف صاحب اپنی پارٹی میں اس کی جو قابلیت کی یوز نہ کرے؟ دیکھیں اگر کوئی نہیں کر سکتا تو پھر کچھ دکھاؤ. پھر اگر تمہیں تکلیف ہے تمہاری پارٹی کے اندر کہ مریم نواز جو ہے نا کافی ینگ ہے اور ہمارے پاس سینئر ہیں، تو پھر اپنی سینئرٹی کو آپ یوز کرو اور پارٹی میں کچھ پرفارمنس دکھاؤ. آپ لوگ تو کچھ کرتے نہیں ہو. سعد رفیق نے کیا کیا، وہ رانا ثناء اللہ جا کے بیٹھ گیا لاہور میں، جو ابھی لاسٹ ویک ہوا تھا یہ تحلیل پنجاب اسمبلی کا. تم نے کیا کیا تھا؟ تارا بھی بیٹھ گیا تھا. تم لوگوں نے تو کچھ کیا نہیں ہے. نہ تم لوگ جلسے جلوس کرتے آ رہے ہو، صرف بیانات دیتے آتے اور کبھی وہ کیا پرنس کانفرنسز کرتے، تو اس کا کوئی ہیلپ نہیں کرتا پارٹی کے لیے. سو اگر مریم نواز میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دیا ہے اور نواز شریف صاحب کو یہ پتہ ہے کہ میری بیٹی کچھ کر سکتی پارٹی کے لیے، تو پھر آپ اس کو آنے دیں. وہ تو آ جائے گی اور اس کو اس ساتھ آپ اپریشیٹ کریں اور اس کو ساتھ ہیلپ کریں اور اس کو گائیڈ بھی کریں. آپ بڑے ہیں اور وہ آپ کی بیٹی کی طرح تو آپ اس کو کریں. لیکن کوئی ایسا اختلافات تو نہیں، لیکن سننے میں آیا، آپ کو پتہ ہے کہ جرنلسٹ جو ہے نا اپنی پروگرام چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تبصرے ضرور کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں اگر شاید خاقان عباسی کے دل میں یہ بات بھی نہ ہو، اگر حسن اقبال یہ سوچے گا بھی نہیں، لیکن یہ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کے دماغ میں ڈالتے ہیں کہ ہاں دیکھیں نا یہ مریم نواز جو ہے نا ینگ ہے نا اور یہ موریسی سیاست کر رہے، تو آپ لوگ جو ہو سینئر اور آپ لوگ باتیں کیوں نہیں کرتے اور آپ اس میں اختلافات دکھائیں. اگر نہ بھی اختلافات کریں لیکن
جو جرنلسٹ ہوتے ہیں انہوں نے اپنی شو دکھانا ہے, انہوں نے اپنی شو چلانا ہے, تو اس بات پہ نہ کہیں کنٹروورسیز اور اس طرح باتیں سامنے آ جاتا ہے. سو بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ مریم نواز صاحبہ نیکسٹ ویک آ رہے ہیں 22 کو. اور ایک اور بات خوشگوار ایک واقعہ ہوا پشاور کے ہائی کورٹ بار میں, ایک سینئر جج کو قتل کر دیا گیا, اور وہ ہائی کورٹ کے احاطے میں بار, اور اس کو چوری گولیاں لگی ہے, اور یہ بہت سینئر تھا, یہ سپریم کورٹ کے بار کے ابھی صدر بھی رہے ہیں, اور سننے میں آیا کہ اس کے بھتیجے نے شاید اس کو قتل کر دیا, اور یہ کوئی خاندانی دشمنی تھا. اچھا, اس بات پہ مجھے خاندانی دشمنی سے مجھے بات آتا ہے کہ اگر کہتے ہیں کہ اس نے بھی کچھ ایسے ہی کچھ کیا تھا, جو ابھی یہ جو سینئر جج صاحب فوت ہو گئے, ان اللہ و انا الیہ راجعون, سننے میں آیا کہ یہ بھی وہ جو ان کے خاندانی کا جو پرابلم تھا, کوئی مسئلے تو کوئی دشمنی تھی, یہ بھی حصہ لیا تھا, اور شاید کوئی قتل اور اس طرح کا وہ واردات ہو گیا تھا. لیکن کیا کسی کو قتل کرنا مسئلے کا حل ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ کسی کو قتل کریں کیا وہ مسئلے حل ہو جائیں گے, یا اگر اس جج نے پہلے کیا تھا اپنی خاندان کے کسی فرد کو, مطلب میں شروع سے کہتی ہوں, میں جنرل بات کر رہی ہوں کہ اگر کوئی خاندان میں کوئی دشمنی چل رہا ہے تو اس کو قتل کرنے سے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے, بلکہ آپ کا گناہ ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دیا ہے, اور موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کو قتل کریں, اور ہم تو کر نہیں سکتے, اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا نہیں ہمیں. سو اس کی قتل کرنے سے اپنی خاندان کو جو جنرل کی بات کریں, مگر آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, مجھے تو نہیں لگتا. اور وہ کافی سینئر بھی تھا اس عمر کے لحاظ سے, پر اللہ جانے ان کے خاندان میں کیا چل رہا تھا. لیکن میرے نظر میں ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے نظر میں قتل جو ہے نا, وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, بلکہ ہم اپنی گناہ میں گناہ گار ہو جاتے ہیں, کیونکہ قتل کرنا کسی کو مارنا ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت نہیں دیا ہے. سو دوستو, یہ ابھی مسئلے چل رہے ہیں. دیکھیں کہ یہ عمران خان جو ہے نا وفاقی حکومت کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے, اور جھوٹ بول رہا ہے کہ ایم این ایز جو ہے نون والے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, اور کہتا ہے کہ میں تو دوبارہ قومی اسمبلی میں جاؤں گا. اور اچھا, ایک اور بات, یہ جو پی ٹی آئی والے نا, یہ جو لوکل باڈی الیکشن سندھ میں وہ قبول نہیں کر رہے ہیں. کتنے دھاندلی ہو گیا, جا کے اپنے منہ دھو کے آؤ. تم لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے اس قابلیت نہیں دیا ہے, اور اس قابل نہیں بنایا کہ کسی الیکشن میں اپنی بلبوتے پہ آپ لوگ جیت جاؤ. ابھی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے سر تم لوگ کے سر سے ہٹ گیا ہوا ہے نا, ابھی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. اسمبلی کو مریم نواز صاحب آئیں اور اپنی پارٹی کو دوبارہ ایکٹیو بنائیں. یہی امید کرتے ہیں کہ جو آنے والا الیکشن ہوگا, نون لیگ کا بھی تو مسئلے ہیں کافی زیادہ, جو پاپولیرٹی ہے مسلم لیگ کا وہ اتنا نہیں رہا ہے, کیونکہ جو حکومت میں ہے شہباز شریف صاحب, مشکلات اتنا زیادہ ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے, روزانہ آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ جو معیشت ہے, جو حالات ہے, بہت خراب ہے, اور وہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی پارٹی کو ریاست کے لیے قربان کیا, اور پتہ نہیں اب کیا ہوگا. انہوں نے یہی کام کیا ہے. اور جو اسحاق صاحب, انہوں نے جو پٹرول کا جو قیمتیں ہیں انہوں نے اسی طرح برقرار رکھا ہوا ہے 15 دن کے لیے, اگلے 15 دن کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ کیا کرے گی, اور کیسے ڈیولپ کرے گی, کیسے دوبارہ مینیج کرے گی اپنی پارٹی کو. بس یہی ہے, میں تو ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ جو ہو پاکستان کی بہتری کے لیے. اچھا, ایک اور بات مجھے ابھی میں نے سننے میں آیا ہے کہ یعنی اسلام آباد وفاقی دارالحکومت میں یہ خبریں چل رہا ہے کہ شاید پنجاب میں اور کے پی کے میں اگر یہ جو نگران سطح ہو رہا ہے, شاید یہ الیکشن اس میں نہیں ہوگا, شاید الیکشن اس وقت ہوگا جب قومی اسمبلی میں ہو. تو یہ خبریں بھی چل رہا ہے. اور ایک اور بات بھی مجھے یاد آیا کہ مسلم لیگ کی طرف سے نام دیا گیا ہے, 3 نام نگران وزیر اعلیٰ کے لیے, اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی. اور پی ٹی آئی کا اور یہ جو گورنر پنجاب ہے وہ کہہ رہا تھا کہ کیونکہ حمزہ شریف ملک سے باہر ہے, اور وہ اپنی ایک نمائندہ کو بھیجے گا, اور نمائندہ جو نا پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کریں گے. اور جو نام پی ٹی آئی نے دیا وہ ہم حمزہ شریف, کیونکہ اپوزیشن لیڈر ہے پنجاب میں, اس کو بھیج رہے ہیں, اور وہ بھی اپنی نام بھیجیں گے. سو دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن گورنر کہہ رہا تھا کہ میرے خواہش ہے کہ یہ دونوں پارٹیز جو نا ایک ہی وقت میں بر وقت یہ سارا نام سلیکٹ کرے اور متفق ہو جائے وقت پہ.
سو کبھی کبھی میری زبان خراب ہو جاتا ہے اردو بولنا. آپ کو پتہ ہے کہ میری لینگویج تو نہیں ہے لیکن کوشش کرتی ہوں کہ کوئی تھوڑی سی غلطی نہ ہو جائے اور آپ لوگ مجھے تنقید نہ کریں. اگر کریں گے تو کوئی بات نہیں, آپ کی تنقید میرے آنکھوں پہ. سو دوستو آج کے لیے اتنے ہی. اگلی نیوز بریکنگ کے لیے آپ سب کا اللہ کے سپورٹ کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے. ایک بار پھر اللہ تعالیٰ پاکستان کو خوش رکھے, آباد رکھے. اللہ تعالیٰ یہ جو پرابلم ہے پولیٹیکل پرابلم پاکستان میں, یہ سالو ہو جائے اور سارے پارٹیز ایک جگہ بیٹھ کے ایز اے پاکستانی سوچا جائے. یہ نہیں کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں, پی ٹی آئی بھی پاکستانی ہے, نون لیگ بھی پاکستانی ہے, قاف لیگ بھی پاکستانی ہے, لیکن سیاستدان جو ہوتا ہے نا اپنے مفاد کے لیے بھی سوچتے نہیں ہیں. سو آج کے لیے اتنی ہی. آپ لوگوں سے خواہش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے, لائک کرے اور شیئر کرے. اور آج ویڈیو زیادہ لمبا بھی ہو گیا, آپ کمپلین مت کیجیے گا, میں ایک دن کے بعد میں نے آپ کے ساتھ میں نے ویڈیو شیئر کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. آمین. پاکستان زندہ باد.